वेलकम एवरीवन। आज हम महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम का पेपर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साइकोलॉजी का 2013 वाला पेपर हम डिस्कस करेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट इन योर नोटिफिकेशन बॉक्स। लेट्स हैव टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन। मंदरजा झैल ज़हनी माज़ूर बच्चों के ग्रुप में से कौन से बच्चे तालीम याफ्ता बनकर पेशा वाराना मुतालिबत यानी मुताबिकत हासिल कर सकते हैं? दरमियानी दर्जे के ज़हनी माज़ूर बच्चे, मामूली दर्जे के ज़हनी माज़ूर बच्चे, गैर मामूली ज़हनी माज़ूर बच्चे, हद से ज़्यादा ज़हनी माज़ूर बच्चे। सवाल की नोयत को पहले समझ लेते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि किस तरह के माज़ूर बच्चे, किस नोयत के माज़ूर बच्चे होंगे जो तालीम याफ्ता बन जाएंगे और पेशा वाराना मुताबिकत भी हासिल कर लेंगे। तो माज़ूर होने का यहाँ पर परसेंटेज ज़ाहिर किया जा रहा है चारों ऑप्शंस में। दरमियानी दर्जे के ज़हनी माज़ूर, मामूली यानी कि बहुत थोड़े दर्जे के ज़हनी माज़ूर, गैर मामूली यानी कि बहुत ज़्यादा, मामूल से बहुत ज़्यादा ज़हनी माज़ूर, और हद से ज़्यादा ज़हनी माज़ूर। तो देखें, हम यहाँ पर हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि जो मामूली दर्जे के ज़हनी माज़ूर बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे तालीम याफ्ता बनकर पेशा वाराना मुताबिकत हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदरजा झैल में से कौन सी लख्वा फ़ालिज की वजूहात नहीं है? यानी कि एक ऑप्शन ऐसा है जिसका जो लख्वा फ़ालिज की वजह नहीं है, बकिया 3 ऑप्शन हो सकती हैं कि वो लख्वा फ़ालिज की वजूहात हों। दौरान हमल माँ ने ली हुई दवाएं। दूसरा ऑप्शन दौरान हमल माँ को होने वाली बीमारियाँ। तीसरा ऑप्शन है दौरान हादसा दिमागी चोट लग जाना। और चौथा ऑप्शन है सर की खोपड़ी का बड़ा होना। तो जो सही जवाब होगा यहाँ पर, सर की खोपड़ी अगर बड़ी हो तो ये कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिससे लख्वा फ़ालिज जो है यकीनी तौर पर होगा। बकिया जो 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इन्हें पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि मे बी पॉसिबल कि ये वजूहात से लख्वा फ़ालिज हो जाए बच्चे को, जिसमें है दौरान हमल माँ ने कुछ ऐसी दवाएं ले ली हो, या दौरान हमल माँ को कुछ इस तरह की बीमारियां हुई हो, या दौरान हादसा बच्चे को कोई दिमागी चोट लगी हो। आँखों की बीनाई को ज़ाय होने से बचाने के लिए मंदरजा झैल कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? मख़वी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। मख़वी यानी ताकत देने वाली ग़िज़ा, क़ुव्वत बख्शने वाली ग़िज़ा। आँखों पर बराह रास्त धूप और रोशनी पड़ने नहीं देना चाहिए। पढ़ते वक्त किताब से आँख का फ़ासला कम रखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है आँखों को तनाव और थकन से बचाना चाहिए। आँखों की बीनाई को ज़ाय होने से बचाने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो 3 है, पढ़ते वक्त किताब से आँख का फ़ासला कम रखना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो अगर आप फ़ासला ज़्यादा रखेंगे तो होगा ये कि आपकी आँखों पर फ़ासला ज़्यादा होने की वजह से तकलीफ़ हो सकती है, या फिर आपकी आँखें थक सकती हैं और आपकी बीनाई पर इसका असर पड़ सकता है। बकिया जो 3 ऑप्शंस हैं ये भी क़रीब जो है आँखों की बीनाई को ज़ाय करने वाले ही हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर पढ़ते वक्त किताब से आँख का फ़ासला कम रखना चाहिए, ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा सही जवाब होगा। मंदरजा झैल में से कौन से बच्चे ज़हनी तौर से माज़ूर बच्चों के ज़मरे में आते हैं? ज़हनी तौर से माज़ूर बच्चों का ज़मरा पहचानना है हमें। पहला ऑप्शन है अलिफ़ को समाजी मुताबिकत में परेशानी होती है। दूसरा ऑप्शन है बे को हालात हाज़िरा की मालूमात नहीं। जीम ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है जीम को फ़नून लतीफ़ा में महारत कम है। और चौथा ऑप्शन है दाल बहुत ज़्यादा एहतियात पसंद है। तो देखें, 2 ऑप्शन जो हैं, बहुत एहतियात पसंद होना ये ज़हनी तौर पर माज़ूर होने की अलामत नहीं है। जो तीसरा ऑप्शन है फ़नून लतीफ़ा में महारत का कम होना,
ہو سکتا ہے کسی کو فنون لطیفہ میں مہارت زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ذہنی طور پہ معذور بچہ کہلائے گا۔ پہلا جو آپشن ہے کہ الف کو سماجی مطابقت میں پریشانی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ سوشل کانٹیکٹس جو ہوتے ہیں اور سماج میں اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی جو اسکلز ہوتی ہیں، اپنے آپ کو سماج کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی جو اسکلز ہوتی ہیں، کسی کی کمزور کسی کی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا یقینی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ یہ ذہنی طور پر معذور بچہ ہے۔ اس لیے جو دوسرا آپشن ہے، بے کو حالات حاضرہ کی معلومات نہیں، حالات حاضرہ سے بالکل پوری طرح سے غافل بچہ یعنی کہ ذہنی بچہ ذہنی طور پر معذور بچہ کہلائے گا۔ جو دوسرا آپشن ہے یہاں پر سب سے زیادہ درست آپشن ہے۔ ذہنی معذور طلبہ کے معلم یا معلمہ کو مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیزیں ترک کرنی چاہیے؟ کہ اگر کوئی ٹیچر ہے جو مینٹلی چیلنجڈ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہے ہیں، تو ایسے اسٹوڈنٹ کو درج ذیل چاروں آپشنز میں سے کس آپشن کو ترک کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا آپشن ہے طلبہ کی خوبیاں اور خامیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے بالکل یہ درست آپشن ہے کہ خوبیوں اور خامیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہی ہم بچوں کو جو ہے تعلیم دیتے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے مختلف تعلیمی وسائل کا آلات کا استعمال کرتے وقت بچوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، تو ہم مختلف بچوں کو جو ہے مختلف ٹیچنگ ایڈس کے ذریعے پڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا آپشن کیا ہے؟ ذہنی معذور طلبہ پر ان کی ذہنی استعداد پر خاص توجہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک نگیٹو آپشن ہے۔ دیکھیے جو بچے ذہنی طور پر معذور ہیں، ان بچوں کی جو استعداد ہے سیکھنے کی، جو ان کی جو استعداد ہے، تو اس پر ہمیں خاص توجہ رکھنی چاہیے کہ ان کی لرننگ سٹائل کیسی ہے، ان کی لرننگ سپیڈ کیسی ہے، کتنی ان کی لرننگ ایبلٹی ہے۔ ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ایجوکیٹ کریں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے تیسرے آپشن میں کہ استعداد پر خاص توجہ نہیں رکھنی چاہیے۔ تو دیکھیے اس طرح کا آپشن جو ہے ہمارا ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ تیسرا جو ہوگا ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ چوتھا جو آپشن ہے ذہنی معذور طلبہ کو ہر قدم پر ماہر نفسیات سے رہبری کرانی چاہیے۔ بالکل درست آپشن ہے کہ ہم جو ہے قدم قدم پر جو ہے ان بچوں کو بوقت ضرورت ماہرین نفسیات سے کیا کرائیں گے؟ ان کی رہبری کرا کر لیں گے۔ تو جو تیسرا آپشن ہوگا ذہنی معذور طلبہ پر ان کی ذہنی استعداد پر خاص توجہ نہیں دینا چاہیے، اس آپشن کو کیا کریں گے؟ ہم ترک کریں گے، یہاں پہ کینسل آؤٹ کریں گے۔ مندرجہ ذیل میں سے کس ماہر نفسیات نے درد، جذبات اور تخیل پر خاص توجہ دے کر نفسیات کو سائنسی نقطہ نظر سے مربوط کیا ہے؟ آپشن ہے ولیم اونٹ، چارلس ڈارون، واٹسن اور لاسٹ آپشن ہے ہمارا لائیڈ مورگن۔ دیکھیں پہلا جو آپشن ہے وہ ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ ولیم اونٹ وہ سائیکولوجسٹ تھے جنہوں نے درد، جذبات اور تخیل کو جو ہے نا ان چیزوں پر خاص توجہ دے کر نفسیات کو سائنسی نقطہ نظر سے مربوط کیا ہے۔ تو پہلا آپشن ولیم اونٹ ہمارا صحیح جواب ہوگا کہ انہوں نے درد، جذبات اور تخیل پر خاص توجہ دے کر نفسیات کو سائنسی نقطہ نظر سے مربوط کیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ماہر نفسیات بوگلے نے مندرجہ ذیل میں سے کون سا نظریہ پیش کیا؟ آپشنز کچھ اس طرح سے ہیں: تھیوری آف ٹرانسفر، تھیوری آف آئیڈینٹیکل کمپوننٹس، تھیوری آف جنرلائزیشن، تھیوری آف آئیڈیلز۔ تو دیکھیں بوگلے جو تھے انہوں نے تھیوری آف آئیڈیلز کو پیش کیا۔ کوشچن نمبر 82 کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے تھیوری آف آئیڈیلز، نظریے ویگلے جسے کہتے ہیں، یہاں پر فورتھ ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ اس تھیوری کے مطابق یہ ہوا کہ ٹرانسفر آف لرننگ پر جو ہے اس تھیوری میں زور دیا گیا، جس کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ میتھمیٹکس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو سملرلی آپ کا لاجیکل اور ریزننگ والا سیکشن کیا ہوگا؟ اسٹرینگدن ہوگا، مضبوط ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ سائنس کی اسٹڈی اچھے سے کرتے ہیں تو آپ کے اندر سائنٹیفک اسپرٹ پیدا ہوگی۔
اور اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گرامر اچھے سے سیکھتے ہیں تو آپ کے ڈسپلن آف مائنڈ آپ کے اندر پیدا ہوگا. تو اس طرح کی جو تھیری ہے، تھیری آف ٹرانسفر آف لرننگ، ٹھیک ہے، جسے ہم تھیری آف آئیڈیلز کہتے ہیں، اور یہ ماہر نفسیات بوگلے نے اس نظریے کو پیش کیا ہے. مندرجہ ذیل میں سے کس نے مخصوص تدریسی طریقوں کی نشاندہی کی ہے؟ تو جو صحیح آپشنس ہیں اس کے یہاں پر ہیں. پہلا آپشن ہے مارشویل اور بروس جوائس، دوسرا آپشن ہے بی او اسمتھ، تیسرا آپشن ہے پرل اینڈ شوشے، چوتھا آپشن ہے ہلدا اینڈ ٹابا. دیکھیے جو سوال ہے اس میں سوال کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، کس نے مخصوص تدریسی طریقوں کی نشاندہی کی. تو یہ جو چاروں آپشنس ہیں، چاروں آپشنس میں سے جو سیکنڈ آپشن ہے مخصوص تدریسی طریقے پر بات کرنے والے جو تھے، مخصوص تدریسی طریقے پر بات کرنے والے تھے، وہ تھے آپشن نمبر 2 بی او اسمتھ. بی او اسمتھ کے مطابق ٹیچنگ از اے سسٹم آف ایکشنز انٹینڈڈ ٹو پروڈیوس لرننگ، کہ ٹیچنگ جو ہے نا ایک سسٹم ہے ایکشنز کا، اور کس منشا کے ساتھ کہ لرننگ پروڈیوس ہو. ٹھیک ہے، تو مخصوص تدریسی ایک نظام پر بات کرنے والے تھے یہ سائیکالوجسٹ، جن کا نام تھا بی او اسمتھ. ماڈل آف اسکول اس نظریے کا موجد کون ہے؟ ماڈل آف اسکول اس نظریے کا موجد کون ہے؟ ماڈل آف اسکول لرننگ کا موجد ہیں جان بی کیرل. جو فورتھ آپشن ہے ہمارا یہاں پر، یہ ہمارا صحیح جواب ہوگا. مندرجہ ذیل اجزاء میں سے کون سے اجزاء معلم اور طالب علم پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ جو اجزاء دیے گئے ہیں انہیں غور سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہمیں یہاں پر یہ چوائس کر بتانا ہے کہ جو اجزاء معلم اور طالب علم پر اثر انداز ہوتے ہیں. سب سے پہلا آپشن ہے ایک جماعت میں بچوں کے مختلف گروپ. اب ایک جماعت میں جب بچوں کے مختلف گروپ ہوں گے تو اس سے بچوں کی سائیکالوجی پر بھی اثر ہوگا. دوسرا آپشن ہے معلم اور طلبہ کی شخصیت. تو معلم کی شخصیت سے بظاہر طلبہ متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے بات کرنے کے انداز سے، پہناوے سے، اور ان کے پڑھانے کے اسٹائل سے، ان کے اخلاق سے. پھر طلبہ کی شخصیت بھی کیا ہوتی ہے، معلم کو یہاں پر موٹیویٹ کرتی ہے، یہ ان کا ریسپانس معلم کو موٹیویٹ کرتا ہے ایجوکیشن کی طرف. طلبہ کو سیکھنے کی تحریک دینا. اب اس میں بھی کیا ہے، یہ بھی ایسا جز ہے جو معلم اور طالب علم پر کیا ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے. طلبہ کو کیا کر رہے ہیں آپ، سیکھنے کی تحریک، موٹیویشن دے رہے ہیں. چوتھا آپشن ہے معلم کا طالب علم کو دیکھنے کا نظریہ. اگر نظریے میں یہاں پر نگیٹیوٹی ہوگی تو اس کا اثر بچوں پر ضرور پڑے گا. اگر پازیٹیو لک ہوگا، پازیٹیو پرسپیکٹیو ہوگا تو اس کا بھی اثر یہاں پر بچوں پر پڑتا ہے. دیکھیے چاروں آپشنس میں سے اے بی سی، بی سی ڈی، اے بی سی ڈی اور اے سی ڈی آپشنس دیے گئے ہیں. تو جو صحیح جواب ہوگا ہمارا کوشچن نمبر 85 کا وہ ہوگا آپشن نمبر 3. آپشن نمبر 3 اے بی سی ڈی. یہ تمام اجزاء کیا ہیں؟ یہ تمام اجزاء ایسے ہیں جو معلم اور طالب علم پر اثر انداز ہوتے ہیں. جب اسکول کے طلباء پہلی بار ڈرامہ میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے مکالمے بھول جاتے ہیں. اب بچے پہلی بار ڈرامہ میں حصہ لیے ہیں اور ان کے لیے جو مکالمے مخصوص تھے وہ بھول گئے ہال کی بھیڑ کو دیکھ کر. ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپشنز ہیں جسمانی اور ذہنی تھکان کی وجہ سے ہوتا ہے. سیکنڈ آپشن ہے ربط کی وجہ سے ہوتا ہے، دماغی فطرت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جذباتی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جذباتی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. بچے یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں. ان کی جو جذباتی کیفیت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، تھوڑی سی نروسنس ہو جاتی ہے. بچے ڈاؤن فیل کرتے ہیں بیکاز دے آر پارٹیسپیٹنگ فار دی فرسٹ ٹائم. وہ طلبہ پہلی بار ڈرامہ میں حصہ لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے مکالمے بھول جائیں. دوستی کی تحریک، کمپینین شپ بیسڈ موٹیویشن کا کون سا جز ہے؟ ظاہری جز ہے، ظاہری تحریک ہے یہ، یا ذاتی تحریک ہے، یا سماجی تحریک ہے، یا اوپر کے تمام وجوہات جو ہے اس کا جواب ہے.
یہ دوستی کی جو تحریک ہے، کمپینینشپ بیسڈ موٹیویشن جو ہے، یہ سوسائٹی سے ہم کو ملتی ہے، یہ سوشل موٹیویشن ہے، سماجی تحریک ہم اسے کہیں گے۔ تو کمپینینشپ بیسڈ موٹیویشن از نتھنگ بٹ سوشل موٹیویشن۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سے اجزاء توجہ کو کنٹرول کرتے ہیں؟ توجہ کو کنٹرول کرنے والے اجزاء کون سے ہیں؟ دلچسپی ہے کیا توجہ کو کنٹرول کرنے والی؟ فوری ضرورت ہے توجہ کو کنٹرول کر لے، یا عادت ہے کوئی جو توجہ کو کنٹرول کر لے، یا تبدیلی تغیر ہے، کوئی قسم کی تبدیلی ہوتی جائے اور بچوں کا توجہ جو ہے کنٹرول رہے؟ تو اس کے اندر جو دو آپشن کلوزلی نظر آ رہے ہیں وہ ایک دلچسپی ہے اور ایک تبدیلی تغیر ہے، ٹھیک ہے۔ آنسر کیز کے مطابق جو صحیح جواب ہے تبدیلی یا تغیر، جس کی وجہ سے بچوں کا جو ہے بچوں کی جو توجہ ہے وہ اسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تبدیلی ہوتی رہے، ان کی دلچسپی ہے، لیکن اگر آپ ایک ہی میتھڈ سے پڑھا رہے ہیں یا پھر کسی ایک پلیٹ فارم پر آپ بات کر رہے ہیں، کسی ایک پوائنٹ پر آپ بہت دیر تک بات کر رہے ہیں، تو تب ان کا ہو سکتا ہے ان کی توجہ بھٹک جائے۔ تبدیلی آتی رہے ٹیچنگ اسٹائل میں، آپ کے پاس جو بھی آپ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں، آپ کی نکات جو آپ بچوں کو وضاحت کر رہے ہیں، تو تبدیلی اور تغیر ایک ایسا آپشن یہاں بتایا جا رہا ہے جس کے اندر توجہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سے اجزاء تدریسی عمل میں مؤثر رول ادا کرتے ہیں؟ تو ایسے اجزاء اس میں سے کون سے ہیں جو تدریس کے اندر مؤثر رول ادا کرتے ہیں؟ نئی معلومات دینا، مہارتوں کو سکھانا، خیالات کو تحریک دینا، جذباتی نشوونما۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے مہارتوں کو سکھانا، کہ آپ یہاں پر اسکلز پڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا، تدریسی عمل میں ایفیکٹیونیس آئے گا آپ کے، یعنی کہ تدریسی عمل میں مؤثر رول ادا کرتے ہیں کون سی چیزیں؟ مہارتوں کو سکھانے سے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سے نقاط تحریری زمرے میں غلط جانے جائیں گے؟ پہلا، برتاؤ میں تبدیلی ظاہری طور پر نظر آنی چاہیے۔ دوسرا، خوبیاں اور خامیاں پوری طرح واضح ہونا چاہیے۔ تیسرا، مہارت میں جو تبدیلیاں چاہیے وہ ایک ہی جمع میں لکھی ہونی چاہیے۔ اور چوتھا آپشن ہے خصوصی طور پر بھی مہارت چاہیے، اس کو واحد کے صیغے میں لکھا جائے۔ جو تیسرا آپشن ہے یہاں پر یہ درست آپشن دیا گیا ہے۔ درست آپشن کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہم تحریری زمرے میں غلط جانیں گے، یعنی کہ جو تیسرا آپشن ہے تحریری زمرے میں جو ہے یہ نہیں لکھا جائے گا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا نقاط تحریری زمرے میں غلط جانے جائیں گے؟ تو تیسرا نقاط جو ہے مہارت میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ ایک ہی جگہ ایک ہی زمرے میں لکھی جا رہی ہیں، تو یہ جو ہے تیسرا یہاں پر غلط جانا جائے گا۔ ماہرین نفسیات ہارورڈ اور روتھوے کے مطابق بچوں کی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے پیدائش سے لے کر سال کی عمر تک۔ تو پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک ایسا مانتے ہیں ہارورڈ اور روتھوے، اس انفینسی پیریڈ کے اندر بچوں کی نشوونما کیا ہوتی ہے؟ تیزی سے ہوتی ہے۔ 2 یکساں ذہانت رکھنے والے بچوں کی پرورش، اگر ان میں سے ایک بچے کی پرورش تمام ماحول میں اور دوسرے بچے کی امیر ماحول میں کی گئی تو کیا ہوگا؟ دونوں کی نشوونما یکساں ہوگی، پہلے بچے کی نشوونما دوسرے بچے سے بہتر ہوگی، دوسرے بچے کی نشوونما زیادہ بہتر ہوگی۔ کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ تو دیکھیے دوسرا جو بچہ ہے یہاں پر اس کی نشوونما کیا ہوگی؟ دوسرے بچے کی نشوونما زیادہ بہتر ہوگی۔ آپشن نمبر 3 اس کا جواب ہے کہ 2 یکساں ذہانت رکھنے والے بچے ہیں جن کا IQ لیول سیم ہے، مگر ان کی جو پرورش ہے، یعنی کہ ان کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ ایک بچے کی پرورش کے لیے ہر قسم کا ماحول سلیکٹ کیا جا رہا ہے الگ الگ، اور دوسرے بچے کی پرورش کے لیے ایک امیر ترین ماحول سلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ دوسرے بچے کی نشوونما زیادہ بہتر ہوگی جس بچے کی نشوونما امیر ماحول میں کی جا رہی ہے۔ تیسرا سوال ہے ماہر نفسیات پیاجے کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے کس مرحلے میں بچے کی نشوونما نہیں ہوتی؟
بولنا سیکھنے سے پہلے کا مرحلہ، استقرار حمل کا مرحلہ، استقرار حمل یعنی کہ اس وقت جب حمل قیام پذیر ہو، تیسرا پیدائش سے لے کر 2 مہینے تک، اور چوتھا آپشن ہے جسمانی نشو و نما کے فروغ کا مرحلہ۔ دیکھیے پیاجے جو تھے ان کی پیش کردہ جو تھیری ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کوگنیٹو تھیری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے کوگنیٹو تھیری میں 4 اسٹیجز ہیں، 4 اسٹیجز ہیں الگ الگ، اور پیاجے کے مطابق جو ہے نا بچے کی جو نشو و نما ہے وہ نہیں ہوتی، کب نہیں ہوتی؟ پیدائش سے لے کر 2 مہینے تک اسٹارٹ کے 2 مہینے تک کوگنیٹو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ کس کے مطابق ایسا ہے؟ ایسا پیاجے کے مطابق ہے۔ کس ماہر نفسیات نے یہ خیال پیش کیا کہ بچوں میں تصورات کی تشکیل کے لیے ان کو حقیقی تجربات دیے جائیں، کہ بچوں کے اندر تصورات کیا ہوں؟ تشکیل پائیں، ان کے لیے ان کو حقیقی تجربات سے آشنا کیا جائے؟ یہ کس ماہر نفسیات نے کہا؟ تو اس کو کہنے والے تھے آپشن نمبر 4 پیاجے۔ بچوں میں تدریس شروع کرنے سے پہلے مرحلے میں کون سی چیزیں ترک کرنی چاہیے؟ ترک کرنی چاہیے یعنی کہ اوائڈ کرنی چاہیے ایسی چیزیں تدریس شروع کرنے سے پہلے۔ تو سب سے پہلا آپشن ہے لکھنے اور پڑھنے پر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ دوسرا آپشن ہے اسکول کے اوقات بڑھا دیے جائیں۔ ابھی تدریس تو شروع نہیں ہوئی، یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسکول کے اوقات بڑھا رہے ہیں۔ تیسرا ہے تدریس میں عملی سرگرمی، عملی کام پر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ بچوں کو ڈرامہ میں حصہ لینے کی ترغیب دینا چاہیے۔ تو یہ تینوں آپشن جو ہے نا درست ہیں، اور یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ ہمارا جواب ہوگا، کہ جو ہے دوسرا آپشن ہمارا جواب ہوگا کہ بچوں میں تدریس شروع کرنے سے پہلے ہم اسکول کے اوقات بڑھا دے رہے ہیں۔ دس از ناٹ فیئر۔ تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا آپشن ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا اصول وراثت نہیں ہے؟ یعنی کہ پرنسپل آف ہیریڈیٹی نہیں ہے۔ 66 کا آپشن ہے جو ہے سوالات، اس سوال کے آپشنس ہیں قانون مشابہت، قانون تغیر، رجوع کا قانون، اثر اندازی کا قانون۔ تو دیکھیے اصول وراثت نہیں ہے، یعنی کہ یہ وراثت والا اصول نہیں ہے، یہ پرنسپل آف ہیریڈیٹی نہیں ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 4 اثر اندازی کا قانون۔ اثر اندازی کا قانون یہ اصول وراثت میں نہیں آتا۔ وہ طالب علم جس کی قدر ذہانت IQ 25 سے کم ہے، اس کی درجہ بندی کس جماعت بندی میں کی جائے گی؟ تو دیکھیے ایسا بچہ جس کی IQ لیول 25 سے بھی کم ہو، نہ تو وہ اوسط کہلائے گا، نہ وہ درمیانی کہلائے گا، اور یہ کبھی بھی نہیں کہلائے گا، تو وہ کہلائے گا احمق بچہ۔ یعنی کہ ایسا بچہ جس کا IQ لیول 25 سے بھی کم ہے نا، تو IQ کا اگر ہم ٹیبل دیکھیں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابو 100 ہوگا تو ابو ایوریج ہوگا، تو اور اس کے نیچے جیسے جیسا آئے گا کہ اس کی کمزوریوں کی جو ہے وہاں پہ درجہ بندی شروع ہوگی، اور جب 25 سے کم آ جائے گا تو وہ ایک احمق اسٹوڈنٹ کہلائے گا۔ امریکن ماہر نفسیات ٹومن نے قدر ذہانت کے لیے کون سا اصول بنایا تھا؟ قدر ذہانت کا ضابطہ یہاں پر آپ کو نشاندہی کرنا ہے۔ IQ مساوی ہے مینٹل ایج ڈیوائیڈڈ بائی کرونیکل ایج، یا پھر اس کی ایکچوئل ایج انٹو 100۔ سیکنڈ آپشن ہے IQ از ایکولس ٹو ایکچوئل ایج ڈیوائیڈڈ بائی مینٹل ایج انٹو 100۔ تھرڈ آپشن دیا گیا ہے IQ از ایکولس ٹو مینٹل ایج ڈیوائیڈڈ بائی 100 انٹو ایکچوئل ایج۔ فورتھ آپشن دیا گیا ہے IQ از ایکولس ٹو ایکچوئل ایج ڈیوائیڈڈ بائی مینٹل ایج۔ تو یاد رکھیں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 1۔ پہلے اوپر مینٹل ایج آئے گا، دیٹ از ڈیوائیڈڈ بائی ایکچوئل ایج یا کرونیکل ایج انٹو 100 سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، تاکہ ہمیں کیا پتہ چلے، ہمیں اس بچے کا قدر ذہانت پتہ چلے، IQ لیول پتہ چلے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا طریقہ تصور بنانے سے میل نہیں کھاتا؟ امیجنیشن کریٹ کرنے سے میل نہیں کھاتا، ایسا آپشن ہمیں چوز کرنا ہے۔ یعنی کہ 3 آپشنس ایسے ہیں جو امیجنیشن کریٹ کرنے کے بارے میں ہیں۔ حقیقی معلومات یا چیزوں کا ادراک،
دوسرا آپشن چیزوں کا تجزیہ کرنا اور چیزوں کو ان کی خصوصیات کے مطابق تصور کرنا۔ تیسرا آپشن ہے تمام ضابطے بنانا اور عمل تعمیم۔ چوتھا آپشن ہے تصور کی تشکیل کی مدد سے زباندانی پر عبور نہیں پایا جا سکتا۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارا جو کوشچن نمبر 69 ہے اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 4، یعنی کہ اس کے اندر امیجنیشن کی کریٹ کرنے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ تصور کی تشکیل کی مدد سے زباندانی پر عبور نہیں پایا جا سکتا، اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے۔ باقی کے جو 3 آپشنس ہیں جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ معلومات پر غور کرنا اور ہماری جو سمجھ ہے اس کے جو ہے ہماری سمجھ میں کیا کریں ان چیزوں کا تصور کریں۔ دوسرے آپشن میں بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ چیزوں کا تجزیہ انالیسس کرنا اور ان چیزوں کی خصوصیات کے مطابق جو اسپیشلٹیز ہیں ان چیزوں کی اس کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں تصور کریٹ کرتے ہیں۔ جو چوتھا آپشن ہے یہاں پر یہ سب سے زیادہ درست ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کون سی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے اندر تصور بنانے سے میل نہیں کھاتا یہ آپشن، یعنی کہ یہ ہمارا جو ہے نا تصور بنانے سے میل نہیں کھاتا۔ ذیل میں دی گئی خصوصیات مثلاً ذاتی نظم و ضبط، پڑھاکو، تحقیقی ذہن رکھنے والا اور تنگ نظر کس زمرے میں شامل کیا جائے گا؟ تو اگر کیٹیگری آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ذاتی نظم و ضبط والا بچہ، پڑھاکو بچہ بہت پڑھنے والا، تحقیقی ذہن رکھنے والا، ریسرچ مائنڈ رکھنے والا اور تنگ نظر رکھنے والا بچہ کس کیا کہیں گے ہم زمرے میں اسے شامل کریں گے، ہمیں یہ بتانا ہے۔ تو دیکھیے اس کے آپشنس ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پسند اور ناپسند، فطرت، ذہانت، ظاہری، جسمانی۔ تو دیکھیے اس طرح کا بچہ جو ذاتی نظم و ضبط میں بہت پکا ہے، پھر اس کی طبیعت، اس کا مزاج بہت پڑھاکو ہے، تحقیقی ذہن رکھنے والا بچہ ہے، یا پھر کوئی تنگ نظر والا، ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتیں فطرت کو بلانگ کرتی ہیں۔ آپشن نمبر 2 جو ہے یہاں پر صحیح جواب ہوگا۔ چاروں آپشنس میں سے دوسرا آپشن فطرت کو بلانگ کرے گا یہ بچہ۔ اس طرح کے بچے مختلف قسم کے بچے ہو سکتے ہیں، تنگ نظر ہو سکتا ہے کوئی جو ہے نظم و ضبط میں بہت پکا ہو، کوئی پڑھاکو ہو، کوئی تحقیقی ذہن رکھنے والا ہو۔ ماہرین نفسیات کرونبرگ و رسوپے کے مطابق کسی بھی سرگرمی کی قدر پیمائی کی جاتی ہے تو اسے ڈیش ڈیش کس قسم کی قدر پیمائی کہتے ہیں؟ عملی قدر پیمائی کہیں گے۔ کسی بھی سرگرمی کی قدر پیمائی کی جاتی ہے تو کس قسم کی قدر پیمائی کہیں گے؟ عملی قدر پیمائی کہیں گے، فیصلہ جاتی قدر پیمائی کہیں گے، نتیجہ خیز قدر پیمائی کہیں گے، یا خاص قدر پیمائی کہیں گے؟ تو اس سوال کے جواب میں ماہرین نفسیات جو ہیں یہ کرونبرگ و رسوپے کے مطابق جو قدر پیمائی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، وہ فیصلہ جاتی قدر پیمائی کی جاتی ہے۔ مسلسل قدر پیمائی اور ذہنی قدر پیمائی سے کیا مراد ہے؟ طلباء کی ذہنی ترقی کی مسلسل قدر پیمائی ہو، طلباء کی جذباتی ترقی کی مسلسل قدر پیمائی ہو، طلباء کی اعصابی حواس خمسہ کی مسلسل قدر پیمائی ہو۔ بی سی ہمارا جو جواب ہوگا وہ ہوگا ABC۔ نائنٹین 59 میں گلفورڈ نے ضابطۂ ذہانت IQ تھیوری آف انٹیلیجنس میں کتنے اجزاء کو شامل کیا تھا؟ تو ضابطۂ ذہانت میں گلفورڈ نے جو 1959 میں انہوں نے ضابطۂ ذہانت پیش کیا، اس کے اندر انہوں نے 120 اجزاء کو شامل کیا، 120 اجزاء کو شامل کیا۔ گلفورڈ نے ضابطۂ ذہانت کے لیے 120 اجزاء کو شامل کیا۔ دوران تدریس معلم کو اپنی طریقۂ تدریس موزوں طریقے سے تبدیل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں ان کو اپنی تدریس موضوع طریقے سے تبدیل کرتے رہنا چاہیے، موضوع کے مطابق الگ الگ ٹاپکس کے لیے؟
جماعت میں تمام بچوں کی ذہانت یکساں نہیں ہوتی، پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن ہے طلباء میں اکتساب معیار یکساں نہیں ہوتا۔ تیسرا آپشن ہے ہر طالب علم کو اپنی ذہنی استعداد کے مطابق سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور چوتھا آپشن ہے اوپر کے تینوں جوابات صحیح ہیں۔ دیکھیے، آپ ایز اے ٹیچر کلاس میں اپنی جو طریقہ تدریس ہے وہ ٹاپک وائز تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے ٹیچنگ اسٹائل میں چینجز لاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو پہلا جو آپشن ہے پڑھ کر دیکھ لیجئے، اب آپ اپنے آپ کو تصور کریں۔ جماعت میں تمام بچوں کی ذہانت یکساں نہیں ہوتی، بالکل درست آپشن ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے مختلف ذہن کے بچے ہوتے ہیں۔ طلباء میں اکتساب معیار یکساں نہیں ہوتا کہ ان کا ایکویزیشن آف نالج جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا بعض بچوں کا لرننگ اسٹائل، لرننگ اسپیڈ الگ ہوتی ہے، اور بعض بچوں کی لرننگ اسپیڈ ڈیفرنٹ ہوگی۔ تیسرا آپشن ہے ہر طالب علم کو اپنی ذہنی استعداد کے مطابق سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو یہ بھی آپشن ہے یہاں پر جو ہے نا درست آپشن ہے۔ اوپر کے تینوں جوابات یہاں پر کیا ہیں؟ صحیح جوابات ہیں۔ آپشن نمبر 4 ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ لاسٹ کوشچن آج کے سیشن کا ہمارا آخری کوشچن ہے۔ جماعت میں جان کو لاطینی زبان سکھانے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ جان کے متعلق پوری معلومات حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس مندرجہ بالا عبارت کس ذریعے تعلیم کی ترجمانی کرتی ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جان کو اگر آپ لاطینی زبان سکھا رہے ہیں تو جان کے مطابق پوری معلومات آپ پہلے حاصل کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح کا آپ کا اپروچ ہے؟ پہلا، معلم مرکوز تعلیم و تدریس۔ دوسرا، طالب علم مرکوز تدریس۔ زباندانی مرکوز تدریس، علم مرکوز تدریس۔ یہاں پر مرکز کیا بنایا گیا ہے؟ جب آپ جان کو ایک زبان لاطینی سکھا رہے ہیں تو جان کے اطراف کی تمام معلومات اکٹھا کر رہے ہیں۔ اٹ مینس دس ایجوکیشن از نتھنگ بٹ چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن۔ طالب علم مرکوز تدریس آپ کر رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے 2013 کا پیپر 2 ڈسکس کیا ہے۔ آنے والے ویڈیوز میں ہم پیپر 2 کے اور ڈسکشنز کریں گے۔ So requesting all the viewers to subscribe the channel and share with all the TET aspirants. Have a great luck for your exam. آپ دیکھ رہے تھے فلائی ہائی چینل۔ تھینک یو۔